Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we discussed about the prospectus. मैंने आपके साथ शेयर की थी definition of prospectus as contained in the Companies Ordinance 1984. उसके बाद हमने जो सेक्शन डिस्कस किया था वो सेक्शन 52 था. सेक्शन 52 में बात ये की गई थी कि prospectus to be dated, कि एक prospectus जो आप इशू करेंगे उसके ऊपर आप डेट जरूर डालेंगे. डेट इसलिए डाली जा रही है कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम किया जा सके. बहुत सारी प्रोविजंस प्रोस्पेक्टस की इस तरह की हैं कि जहां पे जो टाइम है वो बहुत मायने रखता है. सेक्शन 53 जो था उसमें बात की गई थी मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड एंड रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट. जो मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड हैं उसके लिए रेफर किया गया था सेकंड शेड्यूल को. मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शेड्यूल जो होता है बेसिकली ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है. सेक्शन में एक सेक्शन में इतनी जगह नहीं होती कि उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को उसमें समोया जा सके. देयरफॉर रेफरेंस जो है वो शेड्यूल की तरफ किया जाता है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से मैटर्स हैं जो सेकंड शेड्यूल रिक्वायर करता है कि प्रोस्पेक्टस में वो डाल दिए जाएं. उसमें पहली जो बात वो कर रहा है वो ये है कि वो कॉन्टेंट्स के मुतल्लिक डिटेल मांग रहा है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि जो सिग्नेटरीज हैं जो मेमोरेंडम के उनकी डिटेल प्रोवाइड कीजिए. उसके अलावा अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन किया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, सेक्रेटरी के साथ, मैनेजिंग एजेंट के साथ, तो उसके मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन दें. इसके बाद हमने यहां पर सेक्शन 53 से अब स्टार्ट लेना है. सेक्शन 53 की हेडिंग जो थी वो थी मैटर्स टू बी स्टेटेड एंड रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट इन प्रोस्पेक्टस. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ सब सेक्शन 1 इन डिटेल्ड मैनर इन द लास्ट सेशन डिस्कस किया. अभी वी प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट सब सेक्शन. A sufficient number of copies of the prospectus issued under subsection 1 shall be made available at the registered office of the company, with the stock exchange at which the company is listed or is proposed to be listed, and with the bankers to the issue, and the prospectus in its full text or in such abridged form as may be prescribed shall be published at least in one Urdu and one English daily newspaper. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो सबसेक्शन है ये डिमांड कर रहा है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस जो हैं वो आपने अवेलेबल करना है. कहां पर अवेलेबल करना है? पहली बात वो कह रहा है कि आपने जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर अवेलेबल करना है. यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो है सफिशिएंट नंबर की. अब जो सफिशिएंट नंबर है ये कोई डेफिनेट नंबर नहीं बता रहा कि 2 कॉपीज देनी है या 4 देनी है या 6 देनी है. यहां पर सफिशिएंट का लफ्ज आ रहा है. सफिशिएंट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ये डिफाइंड नहीं है. ये डिफाइंड कब होगी? जब इसके साथ सर्कमस्टांसेस अटैच्ड होंगे. तो यहां पर देखें, अगर यहां पर ये बहुत बात कर रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का, आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपीज जो है वहां पर प्रोवाइड करनी, तो देखा जाएगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है. अगर इंपॉर्टेंट प्लेस है तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस के तनाजुर में सफिशिएंट कॉपीज जितनी भी हों, वो 10 हो, 20 हो, 30 हो. अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो 50 कॉपीज रखवा दें. अगर लेस इंपॉर्टेंट है तो आप 10 कॉपीज रखवा दें. इसके अलावा यहां पर यह बात हो रही है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का, वहां पर तो प्रोस्पेक्टस की सफिशिएंट कॉपीज तो रखवानी ही है. इसके अलावा वो कह रहा है कि आप सफिशिएंट कॉपीज रखवाएं विद द स्टॉक एक्सचेंज. अब आप देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है जहां पर शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, और ये जो जगह है यहां पे कितने नंबर होनी चाहिए, कितनी नंबर्स ऑफ कॉपीज प्रोस्पेक्टस की अवेलेबल होनी चाहिए. तो नेचुरली ये जो प्लेस है इसकी इंपॉर्टेंस बता रही है कि यहां पे क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स की, डिबेंचर्स की होती है, देयरफॉर यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में
آپ پراسپیکٹس کی کاپیز رکھوائیں. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جو سفیشینٹ نمبر آف کاپیز جو ہے وہ آپ نے بینکرز کے ساتھ بھی رکھوانی ہے. وہ بینکرز کہ جو آپ کی سبسکرپشن سے ریلیٹڈ ہیں, جن کے پاس لوگوں نے پیسے بھیجنے ہیں اور جہاں سے جن کو ایپلیکیشن فارمز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. تو یہاں پر بات اس سب سیکشن میں کلیئر ہو رہی ہے کہ سفیشینٹ نمبر آف کاپیز آپ نے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں رکھنی ہے, اور سفیشینٹ نمبر آف کاپیز جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رکھنی ہے, اور سفیشینٹ نمبر آف کاپی رکھنی ہے ان بینکس کے ساتھ جو کہ ایشو آف پراسپیکٹس سے ریلیٹڈ ہے. اس سب سیکشن میں آگے وہ بات کر رہا ہے کہ پراسپیکٹس کو ان فل ٹیکسٹ سے مراد یہ ہے کہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ, یا وہ کہہ رہا ہے کہ پراسپیکٹس کو ان ایبریجڈ فارم پراسپیکٹس کی یہ ہوتی ہے کہ لیس امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے اور جو مور امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو شامل کر لیا جاتا ہے. تو وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پراسپیکٹس کو ان فل ٹیکسٹ یا ایبریجڈ فارم کہہ رہا ہے کہ آپ پبلش کر دیں ایٹ لیسٹ ان 1 اردو اینڈ 1 انگلش ڈیلی نیوز پیپر. تو یہ بھی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ پراسپیکٹس ان فل ٹیکسٹ یا تخفیف شدہ فارم میں اس کو آپ نے پبلش کرنا ہے, ایک اردو اخبار میں اور ایک انگریزی اخبار میں. Now we proceed on to subsection 2. No prospectus shall be issued or an advertisement of a prospectus published in a newspaper less than 7 days or more than 30 days before the subscription list as specified in the prospectus is due to open. کہہ رہا ہے کہ پراسپیکٹس جو ہے وہ پبلش کیا جانا چاہیے اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اخبار میں دینی چاہیے. اور کتنے دن پہلے دینی چاہیے؟ سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے پہلے کتنے دن دینی چاہیے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے کم از کم 7 دن پہلے آپ پراسپیکٹس کو پبلش کریں یا اس کی ایڈورٹیزمنٹ نیوز پیپر میں دیں. اگر 7 دن کم سے کم ہے تو میکسیمم ڈیز کے پراسپیکٹس کی اگینسٹ جو سبسکرپشن لسٹ اوپن ہونی ہے اس کے 30 دن پہلے آپ جو پراسپیکٹس ہے اس کو پبلش کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں دے سکتے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. سبسکرپشن لسٹ اوپن ہونی ہے تو لا کہتا ہے سبسکرپشن لسٹ اوپن ہونے سے 7 دن پہلے, یہ کم از کم پیریڈ ہے کہ اتنے پیریڈ سے پہلے تو آپ نے لازمی اس کو پبلش کرنا ہے اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ دینی. زیادہ سے زیادہ کتنے دن آپ پہلے اس کو پبلش کر سکتے ہیں؟ تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 30 دن پہلے سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے پہلے آپ اسے پبلش کر سکتے ہیں اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہیں. اب یہ جو آپ کو ڈیز بتائے ہیں 7 ڈیز اور 30 ڈیز, اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے. پروویزو کہتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ دا کمیشن may for special reasons allow a prospectus to be issued or an advertisement of a prospectus to be published more than 30 days before the subscription list is due to open. یہاں پہ یہ جو پروویزو کہہ رہا ہے کہ یہ جو میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے کہ سبسکرپشن لسٹ جس تاریخ کو آپ نے اوپن کرنی ہے, آپ اس سے 7 دن پہلے کم سے کم, یہ تو آپ کے اوپر بہت ضروری ہے کہ 7 دن پہلے آپ ایڈورٹائز کر دیں یا پبلش کر دیں پراسپیکٹس کو, اور زیادہ سے زیادہ جو دن آپ لے سکتے ہیں وہ 30 ہیں. اب یہاں پہ اس رول کے ساتھ یہ پروویزو جب اٹیچ ہوتا ہے تو پروویزو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کمیشن کو سیٹسفائی کر دیں تو 30 دن سے زیادہ وقت بھی آپ کو مل سکتا ہے. سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے 30 دن پہلے سے بھی زیادہ ٹائم آپ لے سکتے ہیں اگر آپ سیٹسفائی کس کو کر دیں؟ کمیشن کو. اب وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 3. If a prospectus is issued
which does not comply with the provisions of subsection 1 or subsection 2. Every person who is knowingly responsible for the issue of such prospectus shall be liable to a fine not exceeding 10,000 rupees, and in the case of a continuing default, to a further fine not exceeding 200 rupees for every day from the day of the issue of the prospectus until a prospectus complying with the requirements aforesaid is issued and a copy thereof is filed with the registrar. یہ جو سب سیکشن 3 ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک پراسپیکٹس آپ ایشو کر دیتے ہیں اور وہ پراسپیکٹس جو ہے وہ کمپلائی نہیں کر رہا, وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہا, یہ جو اوپر سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 ہم نے ڈسکس کی ہے. اب سب سیکشن 1 جو ہے وہ بات کر رہا ہے میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ اینڈ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ. کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پراسپیکٹس ایشو کیا اور آپ نے جو سیکنڈ شیڈول میں میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ ہیں, رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ ہیں, وہ شامل نہیں کی, تو اب آپ کے اوپر کیا ذمہ داری آئے گی, وہ اب یہ سب سیکشن جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. اور اس کے علاوہ وہ یہ سب سیکشن 2 کی بھی بات کر رہا ہے کہ یہ جو 7 دن پہلے سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے پہلے آپ نے پبلش کرنا ہے یا میکسیمم 30 دن پہلے, اگر یہ بھی ریکوائرمنٹس آپ نے پوری نہیں کی تو آپ کے اوپر ذمہ داری کیا آئے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی رسپانسبل ہے, اور یہاں پہ جو لفظ اس میں سب سیکشن 3 میں ڈالا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایوری پرسن ہو از نوئنگلی ریسپانسبل. تو یہاں پہ فوکس کیجئے گا, نوئنگلی کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ جو سب سیکشن 1 ہے جس میں بات کی جا رہی ہے رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ اینڈ میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ, اور یہاں پہ جو ڈیز کی بات کی جا رہی ہے کہ سبسکرپشن لسٹ کے اوپن ہونے سے پہلے کتنے دن پہلے آپ نے جو پراسپیکٹس ہے اس کو پبلش کر رہے ہیں یا ایڈورٹائز کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ اگر آپ یو آر گوئنگ اگینسٹ دا لا, یو آر گوئنگ اگینسٹ دیز 2 provisions, تو کہہ رہا ہے کہ ایوری پرسن ہو از نوئنگلی ریسپانسبل فار دا ایشو آف سچ پراسپیکٹس شیل بی لائبل ٹو اے فائن. تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہر وہ بندہ جس نے نوئنگلی کیا ہے یہ کام, مطلب جانتے بوجھتے ہوئے, جو نوئنگلی کا لفظ ہے, نوئنگلی کا لفظ جو ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بندے کو پتا ہے کہ میں اس پروویژنس کے اگینسٹ جا رہا ہوں, میں اس پروویژن کے اگینسٹ جا رہا ہوں, لیکن وہ پھر بھی جاتا ہے جان بوجھ کے. تو کہتا ہے کہ اگر یہ نوئنگلی ثابت ہو جائے تو اس کو 10,000 روپیز تک فائن ہوگا, اور اگر یہ جو ڈیفالٹ ہے یہ کنٹینیو کرتا ہے تو یہ فائن جو ہے ہر دن کا 200 روپیز رہے گا. ہر آنے والے دن 200 روپیز کا فائن جو ہے وہ ان کو ڈلتا جائے گا. اور یہ کب تک فائن ڈلے گا, جب تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں سب سیکشن 1 کی اور سب سیکشن 2 کی وہ پوری نہیں کر دی جاتی, اور ماڈیفائڈ کاپی جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس فائل پراسپیکٹس کی کر نہیں دی جاتی. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو subsection 4, a condition requiring or binding an applicant for shares in or debentures of a company to waive compliance with any of the requirements of this section or purporting to affect him with notice of any contract, document or matter not specifically referred to in this prospectus shall be void. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن 53 ہے. سیکشن 53 میں جو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں وہ یہ دی گئی ہیں کہ سیکنڈ شیڈول میں میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ, رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ جو ہیں وہ پراسپیکٹس میں شامل کرنا ہے. اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ سبسکرپشن لسٹ کلوز ہونے کے کم از کم 7 دن پہلے آپ پبلش کر لیں پراسپیکٹس کو, یہ زیادہ سے زیادہ 30 دن پہلے اسے پبلش کر لیں. یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ بائنڈنگ ہے, یہ آپ نے ہر صورت میں فلفل کرنی ہے. اور یہاں پر یہ جو سب سیکشن 4 ہے اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ ایک آپ نے جو شیئر ہولڈرز ہیں, جو شیئر ہولڈرز بننا چاہتے ہیں کمپنی کے, آپ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشنز ہیں سیکشن 53 میں ہم اس کو ویو آف کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو لا کہتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے آپ کا یہ اٹ از آف نو لیگل ویلیو,
اٹ از ہیونگ دا لیگل ویلو 0. اس کا افیکٹ وائڈ ہے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکشن 53 کی جو لیگل اتھارٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور آپ اس لیگل اتھارٹی کو آپس میں کانٹریکٹ کر کے یا جو ایپلیکیشن فارم ہے شیئرز کے لیے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں شیئرز الاٹ کر دیں، اس میں آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ویو کر دی جاتی ہیں جی، یہ باتیں آپ پوری کریں نہ کریں. میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ اینڈ لکھیں نہ لکھیں، رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ اینڈ لکھیں نہ لکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اس کا کوئی ہمارے پہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ ایسا جو ارینجمنٹ ہے اس کی لیگل ویلیو 0 ہے، یہ پراسپیکٹس میں لازمی شامل ہونی ہے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو نیکسٹ سب سیکشن وچ از سب سیکشن 5. No one shall issue any form of application for shares in or debentures of a company unless the form is accompanied by a prospectus which complies with the requirements of this section. یہاں پر بڑی سیدھی بات کر دی انہوں نے. یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ سب سیکشن بتا رہا ہے کہ پراسپیکٹس از آف ویری سپریم امپورٹنس. یہاں پہ کہہ رہا ہے نو ون شیل ایشو اینی فارم آف ایپلیکیشن، کہ کوئی شخص جو ہے وہ فارم آف ایپلیکیشن کہ جناب یہ ایپلیکیشن ہے ہماری، ہمیں آپ شیئرز الاٹ کر دیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایپلیکیشن ٹو ایشو شیئرز ہیں یہ اس وقت تک آپ کسی کو نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے ساتھ آپ پراسپیکٹس کی کاپی ایک نہیں دیتے. تو یہاں پر سیدھی سی بات جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ پتا چلتی ہے کہ پراسپیکٹس از اے پبلک ڈاکومنٹ. پبلک لسٹڈ کمپنی میں جو لوگ بھی شیئرز لینا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی ڈیبینچرز لینا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی پبلک لسٹڈ کمپنی کی سیکورٹیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جو پروموٹرز ہیں، وہ لوگ جو ایسی پبلک لسٹڈ کمپنی بنا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ کمپلسری قرار دے دیا گیا کہ آپ کسی کو اپلیکیشن نہیں دیں گے شیئرز کی ایلوکیشن کے لیے. کسی کو اپلیکیشن نہیں دی جائے گی کہ وہ اپلائی کر سکے. کسی کو فارم آف ایپلیکیشن ایشو نہیں کیا جائے گا کمپنی میں شیئرز اپلائی کرنے کے لیے جب تک کہ وہ ایپلیکیشن فارم پراسپیکٹس کے ساتھ نہ دیا جائے. نیکسٹ اس میں جو پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے. اب پروویزو آپ کو پتا ہے یہ کنڈیشن، ایکسپشن اور کنڈیشن لگاتا ہے. اصول یہ ہے کہ فارم آف ایپلیکیشن ان شیئر شیل ناٹ بی ایشوڈ انلیس کمپنیڈ بائی پراسپیکٹس. یہ جو اصول ہے یہ کہاں پر نہیں لگے گا؟ کہاں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ فارم آف ایپلیکیشن ٹو اپلائی ان شیئرز دے دی جائے اور پراسپیکٹس نہ دیا جائے؟ آئیے سچویشنز دیکھتے ہیں. کہتے ہیں provided that this subsection shall not apply if it is shown that the form of application was issued either in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement with respect to the shares or debentures issued either in relation to shares or debentures which were not offered to the public. تو یہ اصول کہ ایک جو فارم آف ایپلیکیشن ہے ان شیئرز وہ اس وقت تک ایشو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اکمپنی نہیں کر رہا پراسپیکٹس کو. یعنی پراسپیکٹس اور فارم فار دا ایپلیکیشن آف شیئر جو ہے وہ ایک دوسرے کی لازم ملزوم ہیں. یہ اصول کب اپلائی نہیں ہوتا؟ کہتے جی فارم اکیلا آپ دے دیں ٹھیک ہے، پراسپیکٹس نہ دیں. کہاں پہ یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو بونا فائڈ انویٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ انڈر رائٹر بن جائے، کہ آپ کے شیئرز خرید لے اور آگے لوگوں کو شیئرز دے دے اور وہ ذمہ داری لے لے شیئر بکیں یا نہ بکیں کہ وہ فنڈز جو ہیں وہ شیئر کی الاٹمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کمپنی کو پرووائڈ کرے گا. تو یہ انڈر رائٹنگ ایگریمنٹ ہے. اگر آپ کسی کو فارم آف ایپلیکیشن دے رہے ہیں اور انڈر رائٹنگ کے ایگریمنٹ کے لیے دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پراسپیکٹس دیا جائے. وہاں پہ یہ جو جنرل اصول ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. نیکسٹ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے ان ریلیشن ٹو شیئرز اور ڈیبینچرز وچ ور ناٹ آفرڈ ٹو دا پبلک. دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس میں جو ایپلیکیشن ٹو اپلائی فار شیئر ہے، جو فارم آف ایپلیکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو پبلک نہیں ہے، پرائیویٹ سورسز جنریٹ کیے جا رہے ہیں. تو جب آپ پرائیویٹ سورسز دے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فارم آف ایپلیکیشن جو ہے وہ اکمپنی کرے پراسپیکٹ. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 6
if any person acts in contravention of the provision of subsection 5, he shall be liable to fine not exceeding 2,000 rupees. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سبسیکشن 5 میں بات کی گئی ہے کہ فارم آف ایپلیکیشن مسٹ بی اکمپنیڈ بائی پراسپیکٹس، اگر یہ نہیں کرتا، اگر کوئی شخص ڈیفالٹ کرتا ہے، if one goes against the law تو اس کے اوپر کیا فائن لگے گا؟ وہ کہتے ہیں جی 2,000 روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ جو سبسیکشن ہے دیٹ از سبسیکشن 7. A director or other person responsible for the prospectus shall not incur any liability by reason of any non-compliance with or contravention of any of the requirement of this section if. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیکشن ہے سیکشن 53، ایک ڈائریکٹر یا کوئی اور شخص جو ہے پراسپیکٹس جب ایشو کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس سیکشن کے تحت ذمہ داری نہیں آئے گی، وہ رسپانسبل نہیں ہوگا، وہ کوئی لائبلٹی انکر نہیں کرے گا اگر وہ یہ جو ہم باتیں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کریں گے، اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرس تھی اس لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. دوبارہ بتا رہا ہوں سیکشن 53 میں کیا بات کرتا ہے؟ سیکشن 53 میں کہتا ہے میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ اینڈ رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ، اور اس کے علاوہ بہت ساری ریکوائرمنٹ. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈائریکٹر جو ہے یا ایک اور شخص جو رسپانسبل ہے پراسپیکٹس کو ایشو کرنے کا، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی اس سیکشن کے تحت اگر وہ ثابت کر دے ایز ریگارڈ میٹر ناٹ ڈسکلوزڈ ہی پرووز دیٹ ہی ہیڈ نو نالج دیئر آف. کہ دیکھیں ڈائریکٹر یا ایک رسپانسبل شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جب پراسپیکٹس ایشو کیا جا رہا ہے تو پراسپیکٹس کے اندر وہ ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو میٹرز جو ہیں جو اسپیسیفائڈ ان سیکنڈ شیڈول ہیں وہ لکھے. اگر وہ نہیں لکھتا اور اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ لکھنا تھا، آپ نے نہیں لکھا، تو اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ جناب مجھے تو اس کا علم ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کے متعلق جو ہے متعلقہ اتھارٹی کو کلیئر کرے کہ یہ میٹر ڈسکلوز ہونا تھا لیکن مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو اگر آن اسٹیٹ آف مائنڈ کو وہ کنوے کر دیتا ہے تو پھر سیکشن 53 کے تحت اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. نیکسٹ وہ بات کرتا ہے اف ہی پرووز دیٹ دا نان کمپلائنس اور کانٹراوینشن اروز فرام این آنےسٹ مسٹیک آف فیکٹ آن ہز پارٹ. دوسری جگہ پہ وہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹر ہے یا کوئی اور شخص ہے اور وہ ذمہ دار ہے پراسپیکٹس کو ایشو کرنے کا، اور وہ ذمہ دار ہے کہ جو بھی میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ ہیں یا رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ ہیں ان کو پارٹ اینڈ پارسل بنائے پراسپیکٹس کا، اور اگر وہ پارٹ اینڈ پارسل نہیں بناتا تو اس کے اوپر لائبلٹی آتی ہے. لیکن اگر وہ کہہ رہے کہ اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے یا یہ جو میٹر ہے میں نے اسپیسیفائی کرنا تھا میں نے نہیں کیا، یا یہ رپورٹ ہے یہ سیٹ آؤٹ ہونی تھی پراسپیکٹس سے میں نے نہیں کی، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ آنےسٹ مسٹیک آف فیکٹ ہے. آنےسٹ کی بات کر رہا ہے. آنےسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پارٹ پہ کوئی میلا فائڈے انٹینشن نہیں ہے، کوئی ایل ول نہیں تھی، کوئی ایول ڈیزائن نہیں تھے. تو اگر آپ آنےسٹ مسٹیک آف فیکٹ کی بنا پر اگر اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ شامل نہیں کی یا اس نے کوئی نان کمپلائنس کر دی ہے یا کانٹراوینشن کر دی ہے سیکشن 53 کی، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو معافی مل سکتی ہے اگر وہ ثابت کر دے کہ یہ کانٹراوینشن یا یہ نان کمپلائنس جو ہے اٹ واز ڈیو ٹو آنےسٹ مسٹیک آف فیکٹ. یہاں پر جو نیکسٹ یہاں پہ جو پلی لے سکتا ہے یہ بندہ جس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے کہ یہ پراسپیکٹس سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کی کانٹراوینشن میں گیا ہے یا اس نے نان کمپلائنس کی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایک اور پلی ہم دے رہے ہیں اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی. کہتا ہے اف دیٹ نان کمپلائنس اور کانٹراوینشن واز ان ریسپیکٹ آف میٹرز which in the opinion of the registrar or officer dealing with the case were immaterial or was otherwise such as ought in the opinion of that registrar or officer as the case may be, having regard to all the circumstances of the case reasonably to be excused. یہاں پہ ایک نئی پلی کی بات کی جا رہی. ایک شخص کو جو ذمہ دار ہے پراسپیکٹس میں ساری اسٹیٹمنٹس لکھنے کا، جو سیکنڈ شیڈول میں لکھی ہیں، اور اگر وہ یہ یہاں پہ ثابت کر دیا جائے
کہ یہ جو نان کمپلائنس ہے یا یہ جو کانٹراوینشن ہو رہی ہے پراسپیکٹس کے ضمن میں، وہ ان دا اوپینین آف دا رجسٹرار امٹیریل ہے. رجسٹرار کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں چلے اگر کانٹراوینشن ہو گئی ہے تو چلیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے شیئر ہولڈرز کے اوپر. اٹ از آل ٹوگیدر امٹیریل فار جنرل پبلک ٹو گیٹ نو اباؤٹ اٹ. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس کے اوپر لائبلٹی نہیں آتی. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے جی وہ سب سیکشن 8 ہے. سب سیکشن 8 کہتا ہے دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی ٹو دا ایشو ٹو ایگزٹنگ ممبرز اور ڈیبینچرز ہولڈر آف اے کمپنی اور فار پراسپیکٹس or form of application relating to shares in or debentures of the company, whether an applicant for shares or debenture will or will not have the right to renounce in favor of other person. یہ جو سیکشن 53 ہے، سیکشن 53 کہتا ہے کہ اپلائی نہیں ہوگا. کن کے اوپر؟ کہتا ہے جہاں پہ جو پراسپیکٹس ہے وہ ایشو کیا جا رہا ہے ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز کو، ایگزسٹنگ ڈیبینچر ہولڈرز کو، اور نو میٹر کہ وہ پراسپیکٹس کے ذریعے سے جو شیئر لیں گے وہ شیئر لینے کا رائٹ وہ کسی اور کی فیور میں ریناؤنس کر دیں. ریناؤنس سے مراد ہے چھوڑ دیں. نیکسٹ سب سیکشن 9 ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، اور یہ جو سب سیکشن ہے یہ جنرل لا کے متعلق بات کر. دیکھیں جنرل لا وہ ہے جو ہر بندے پہ لگتا ہے. یہ جو کمپنیز آرڈیننس 1984 ہے یہ تو کمپنیز پہ لگتا ہے نا جی. تو جنرل لا میں پاکستان پینل کوڈ آ جاتا ہے اور اس طرح کے اور بہت سے لاز ہیں. Nothing in this section shall limit or diminish any liability which any person may incur under the general law or under any other provision of this ordinance. یہاں پہ جو ذمہ داری ہے بڑی اسٹرکٹ کر دی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے پراسپیکٹس آپ دے رہے ہیں، آپ کمپنی کے بہاف پہ دے رہے ہیں. کمپنی do not at all have a physical existence. کمپنی نیڈز انڈیویجلس ایز این ایجنٹ، کہ کمپنی کو ایجنٹس چاہیے تاکہ وہ کام کرے. اب کمپنی کا برین جو ہے وہ بھی نہیں ہے. جو اس کے ایجنٹس ہیں، ایجنٹس کا برین اس کمپنی کا برین کہلاتا ہے. فرض کیجئے کہ پراسپیکٹس میں جو آپ کے اوپر جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ یہ میٹرز آپ نے اسپیسیفائی کرنے ہیں اور یہ رپورٹس آپ نے سیٹ آؤٹ کرنی ہے، فرض کیجئے کہ وہ آپ نے اس طرح سے لکھی ہیں کہ آپ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے یہاں پہ جو جنرل لا کی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دھوکہ دیتے ہیں، اف یو آر کمیٹنگ فراڈ ود دا پبلک، دین پاکستان پینل کوڈ ول بی ان آپریٹو، اور آپ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے اور آپ کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لے جا سکتی ہے اور آپ کا ٹرائل ہوگا. اب ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایگزامینیشن ہوتی ہے کورٹ کے سامنے کہ جناب یہ شخص جو ہے اس نے یہ اوفینس کیا ہے یا نہیں کیا. تو یہاں پر کمپنیز آرڈیننس کے تحت تو جو بھی ایسے شخص کے خلاف کارروائی ہوگی وہ تو ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل لا ہے اس کا بھی اسکوپ یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اف سم ون گوز اگینسٹ دا پروویژن آف دس آرڈیننس تو وہ جنرل لا کے تحت بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 54. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سیکشن. بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے یہ جب پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے تو اس میں بہت ساری جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکوائر کر رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ایکسپرٹ شخص اس کی ان اسٹیٹمنٹس کو دے. اب ایکسپرٹس کون ہوتے ہیں؟ ایکسپرٹس بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کسی خاص فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے اور اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی وجہ سے ان کی اوپینین جو ہے وہ اتھارٹیٹو مانی جاتی ہے. تو ایسے لوگ بھی جو کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں پراسپیکٹس کے ساتھ اور اپنی کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی لا جو ہے وہ کچھ پروویژنز دیتا ہے. آ جائیں دیکھتے ہیں سیکشن 54 کو. ایکسپرٹ ٹو بی انکنیکٹڈ ود فارمیشن اور مینجمنٹ آف کمپنی. A prospectus inviting persons to subscribe for shares in or debentures of a company shall not include a statement purporting to be made by an expert unless the expert is a person who is not and has not been engaged or interested in the formation or promotion or in the management of the company. یہ بڑا ٹیکنیکل سیکشن ہے. اس سیکشن میں بات کر رہا ہے prospectus inviting persons to subscribe for share or in or debenture of a company کہ ایک پراسپیکٹس ہے اور وہ انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کو
جنرل پبلک کو کہ آئیں آ کے شیئر میں آپ انویسٹ کریں یا ڈیبینچرز میں انویسٹ کریں. کہہ رہا ہے ایسا پراسپیکٹس شیل ناٹ انکلوڈ کہ ایسے پراسپیکٹس میں ایڈ نہیں کی جائے گی اسٹیٹمنٹ پرپورٹنگ ٹو بی میڈ بائی این ایکسپرٹ کہ جو کہ دینی ہے, جو اسٹیٹمنٹ دینی ہے وہ کسی ایکسپرٹ نے دینی ہے. کہہ رہا ہے کہ ایکسپرٹ کی اسٹیٹمنٹ آپ شامل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ یہ اسٹیبلش نہ کر لیں کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے یہ کمپنی کی فارمیشن میں یا کمپنی کی مینجمنٹ میں شامل نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پراسپیکٹس میں اسٹیٹمنٹ آپ اس ایکسپرٹ کی شامل کر سکتے ہیں ہو از انکنیکٹڈ ود دی فارمیشن اینڈ مینجمنٹ آف کمپنی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آگے دیکھیے گا. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹو سیکشن 55. ایکسپرٹس کانسنٹ ٹو ایشو آف پراسپیکٹس کنٹیننگ اسٹیٹمنٹ بائی ہم کہ اگر ایک پراسپیکٹس میں کسی ایکسپرٹ کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ پراسپیکٹس اس وقت تک ایشو نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایکسپرٹ کا کانسنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے متعلق نہ لے لیا جائے. آج اس سیکشن کو ریڈ کرتے ہیں. A prospectus inviting persons to subscribe for share in or debenture of a company and including a statement purporting to be made by an expert shall not be issued unless he has given his written consent to the issue thereof with the statement included in the form and context in which it is included and has not withdrawn such consent before the delivery of a copy of the prospectus for registration. Unless a statement that he has given and has not withdrawn his consent as aforesaid appears in the prospectus. دیکھیں یہاں پہ یہ جو سیکشن 55 ہے یہ بڑا کلیئر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ پراسپیکٹس ہے اور اس میں آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ انکلوڈ کرنا ہے کہ جو کسی ایکسپرٹ نے دی ہو. تو کہہ رہا ہے کہ ایسا پراسپیکٹس آپ ایشو نہیں کریں گے. ایسی اسٹیٹمنٹ جو کسی ایکسپرٹ نے دی ہے وہ پراسپیکٹس میں شامل نہیں کریں گے جب تک کہ نہیں ایکسپرٹ اس کے اوپر اپنا کانسینٹ ان رائٹنگ دیتا. ایسا پراسپیکٹس نہیں ایشو کیا جائے گا جب تک کہ اس کے اوپر کانسینٹ نہ دیا ہو ایک ایکسپرٹ نے. نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ سیکشن 56 ہے. پینلٹی اینڈ انٹرپریٹیشن. If any prospectus is issued in contravention of section 54 or 55, the company and every person who is knowingly a party to the issue thereof shall be punishable with fine not exceeding 5,000 rupees. اب یہاں پر پینلٹی امپوز کی جا رہی, سزا دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو پراسپیکٹس کو ایشو کرنے میں انوالو ہے اور اگر وہ کانٹراوین کرتا ہے اف ہی گوز اگینسٹ سیکشن 54 اینڈ 55 تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر سزا لگائی جائے گی اور اس کو فائن کیا جائے گا جو کہ 5,000 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل ملے گی اس سیکشن 56 کے سب سیکشن 2 میں. جو ڈیٹیل ملے گی وہ اباؤٹ دی ایکسپرٹ ہوگی کہ ایکسپرٹ میں کون کون سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ان سیکشن 54 اینڈ 55 دا ایکسپریشن ایکسپرٹ انکلوڈس این انجینئر, a valuer, an accountant, and every other person whose profession gives authority to a statement made by him. دیکھیں سیکشن 54 میں ہم نے لفظ استعمال کیا ایکسپرٹ, سیکشن 55 میں ہم نے لفظ جو استعمال کیے وہ تھے ایکسپرٹس کانسنٹ. تو یہ ایکسپرٹ کون ہوتا ہے؟ تو یہ سیکشن 56 جو ہے اس کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ ہمیں ایکسپرٹ کا جو ایکسپریشن ہے اس کے متعلق ڈیٹیل انفارمیشن دے رہا ہے. کہتا ہے کہ ایکسپرٹ کی لفظ جو ہے اس میں آپ شامل کر لیجئے ایک انجینئر کو. انجینئر لازمی بات ہے کہ انجینئرنگ پروفیشن کا بندہ ہوتا ہے اور اس کی خاص سکلز ہوتی ہیں, خاص نالج ہوتا ہے اور اس کے انجینئرنگ پروفیشنز کی وجہ سے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ کسی وہ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ یا مشینری کے متعلق اپنی رائے دے سکے. تو ان انجینئرنگ فریٹرنٹی اس کا جو کانسنٹ ہے وہ ایکسپرٹ کانسنٹ گنا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ویلوئر کل یہاں پہ لفظ بھی استعمال ہوا. تو ایک شخص جو ویلوئر ہے وہ بھی ایکسپرٹ کہلا سکتا ہے اپنے آپ کو,
یا اس کو ایکسپرٹ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. ویلوئر بیسیکلی وہ شخص ہے جو کسی چیز کی ویلیو کا اندازہ لگاتا ہے. تو نیچرلی جو پراسپیکٹس ہوتا ہے اس میں بہت ساری پراپرٹیز انوالو ہوتی ہیں, بہت سارے رائٹس انوالو ہوتے ہیں. سم ٹائمز آپ کوئی بزنس خرید رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ نے کوئی پراپرٹی لینی ہوتی ہے, کوئی موویبل پراپرٹی ہو سکتی ہے, کوئی ایموویبل پراپرٹی ہو سکتی ہے. لازمی بات ہے وہاں پھر رول جو ہے وہ ویلوئر کا آ جاتا ہے. تو ایکسپرٹ کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں آپ ویلوئر کو بھی شامل سمجھیے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ این اکاؤنٹنٹ, کہ ایکسپرٹ کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں ایک اکاؤنٹنٹ بھی شامل ہے. اکاؤنٹنٹ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ بزنس جو انٹریز ہیں, بزنس جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ بھی بہت ساری رپورٹس دیتے ہیں, جیسے آڈیٹرز رپورٹ آن پروفٹ اینڈ لاس آف کمپنی, بیلنس شیٹ کے اوپر رپورٹ ہوتی ہے. تو یہ لوگ بھی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے, اپنا جو نالج انہوں نے ایک خاص ڈسپلن میں لیا اس کی وجہ سے ایکسپرٹ کے اسٹیٹس میں فال کرتے ہیں. نیکسٹ سیکشن جو ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سیکشن 57. Approval, issue and registration of prospectus. No listed company and no company which proposes to make an application to a stock exchange for listing of its securities shall issue, circulate or publish any prospectus or the document offering for subscription or publicly offering for sale any security unless approval of the commission to its issue, circulation or publication has been obtained within the period of 60 days preceding the date of its issue. یہاں پہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپروول لینی ہے پراسپیکٹس کی, کہ پراسپیکٹس کی اپروول آپ کس سے لیں گے؟ آپ سیدھی سی بات ہے یہ اپروول جو ہے آپ کمیشن سے لیں گے. اور یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسی کمپنی جو انٹرسٹڈ ہے کہ وہ پراسپیکٹس ایشو کرے اور پبلک کو آفر کرے کہ آپ آئیں اور آ کے ہماری سیکورٹیز میں انویسٹمنٹ کریں, اس کے لیے بات کی یہاں پہ کی گئی ہے کہ ڈیٹ آف ایشو جو پراسپیکٹس کی ہے اس سے 60 دن پہلے آپ نے کمیشن کے پاس پراسپیکٹس کو بھیجنا ہے اور پراسپیکٹس کو رجسٹر کروانا ہے. سب سیکشن 2 کہتا ہے دا کمیشن میں وائل اکارڈنگ اپروول انڈر سب سیکشن 1 امپوز سچ کنڈیشنز ایز اٹ مے ڈیم نیسسری. یہاں پہ جو کمیشن ہے اس کو ڈسکریشن دے دی گئی کہ پراسپیکٹس کو آپ نے اپروو کرانا ہے کمیشن سے, اور کمیشن کو یہ ڈسکریشن دی گئی ہے کہ اگر کمیشن سمجھے تو وہ کوئی کنڈیشنز جو ہیں وہ امپوز کر سکتا ہے, اپروول انڈر سرٹن کنڈیشنز دے سکتا ہے. سب سیکشن 3 کہتا ہے جی نو پراسپیکٹس شیل بی ایشوڈ بائی اور آن بہاف آف اے کمپنی انلیس آن اور بفور دا ڈیٹ آف اٹس پبلیکیشن دیر ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دا رجسٹرار a copy thereof signed by every person who is named therein as a director or proposed director of the company or by his agent authorized in writing and having endorsed thereon or attached thereto any consent to the issue of the prospectus required by section 55 from any person as an expert. And in the case of a prospectus issued generally, also a copy of every contract required by clause 16 of part 1 of the second schedule to be specified in the prospectus, or in the case of a contract not reduced in writing, a memorandum giving full particulars thereof. کہہ رہے ہیں کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, پراسپیکٹس ایشو کرنا چاہتی ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے اپروول بھی لے لی ہے اور اب آپ اس کو ایشو کرنا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پبلیکیشن کی ڈیٹ سے پہلے آپ نے کاپی آف پراسپیکٹس جو ہے وہ آپ نے رجسٹرار کو پرووائڈ کرنا ہے, اور جو کاپی آف پراسپیکٹس ہے اس میں جو سگنیٹریز ہیں ان کے سگنیچرز ہوں, ان میں جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے سگنیچرز ہوں, یا پروپوزڈ ڈائریکٹرز ہیں ان کے سگنیچرز ہوں, اور اس پراسپیکٹس کے ساتھ جو ایکسپرٹ کا کانسنٹ ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنا. اور اس کے بعد سب سیکشن جو ہے وہ 4 ہے. ایوری پراسپیکٹس ٹو وچ دس سیکشن اپلائز شیل آن دا فیس آف اٹ اسٹیٹ دیٹ اے کاپی ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو دا رجسٹرار ایز ریکوائرڈ بائی سب سیکشن 3. یہ سب سیکشن 4 جو ہے یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ یہ سیکشن جو اپلائی ہو رہا ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ جو پراسپیکٹس ایشو کر رہے ہیں اس کے فیس پہ لکھیں
کہ جناب اس کی ایک کاپی جو ہے یا ریکوائرڈ کاپیز جو ہیں وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروا دی گئی. دوسری بات کہہ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ اسپیسیفائی اینی ڈاکومینٹس ریکوائرڈ بائی دس سیکشن ٹو بی انڈورسڈ اور اٹیچ ٹو دا کاپی سو ڈیلیورڈ اور ریفر ٹو اسٹیٹمنٹس انکلوڈیڈ ان دا پراسپیکٹس وچ اسپیسیفائی دوز ڈاکومینٹس. یہاں پر اور بات کہہ رہا ہے, دیکھیں کہ ایک پراسپیکٹس ہے, اس کے فیس پہ آپ نے لکھنا ہے کہ جناب اس کی کاپی رجسٹرار کو دے دی گئی. پھر اس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کے فیس پہ ایک اور بات لکھتے, وہ یہ بات لکھ دیں کہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو اس کے اوپر انڈورس کی گئی ہیں یا اٹیچ کی گئی ہیں ان کی تفصیل بھی بتا دیں, اور یہ پراسپیکٹس کے فیس پہ آپ نے لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پراسپیکٹس کے فیس کے اوپر ایک اور بات لکھیں, وہ کہہ رہا ہے ویئر ایپلیکیشن ہیز بین میڈ اور از پرپوز ٹو بی میڈ ٹو اے اسٹاک ایکسچینج فار دا لسٹنگ آف دا سیکورٹی اسٹیٹ دیٹ سچ این ایپلیکیشن ہیز بین میڈ اور پرپوز ٹو بی میڈ. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ پراسپیکٹس کے فیس کے اوپر آپ لکھیں کہ کیا آپ نے جس اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کمپنی کی سیکورٹیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہونی ہے ان کے اوپر آپ نے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کمپنی کو رجسٹر کروا لیا ہے یا نہیں کروایا. اگر ایپلیکیشن دے دی ہے تو ڈیٹ آف ایپلیکیشن مینشن کر دیں. تو یہ تین باتیں جو ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ سیکشن. یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پراسپیکٹس ایشو کریں گے تو پراسپیکٹس کے فیس کے اوپر آپ لکھیں گے کہ ہم نے اس کی کاپی جو ہے وہ رجسٹرار کو دے دی ہے. فیس کے اوپر لکھیں گے اگر کوئی ڈاکومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جو پراسپیکٹس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی لکھ دیں. تیسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پراسپیکٹس میں کے ذریعے سے جو بائنگ اینڈ سیلنگ شیئرز کی ہونی ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہونی ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے پراسپیکٹس کے فیس کے اوپر یہ لکھیں گے کہ جناب ہم اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہو چکے ہیں یا ہم نے ایپلیکیشن فار رجسٹریشن آن اسٹاک ایکسچینج دے دی ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے جی وہ سیکشن 58 ہے. سیکشن 58 کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ٹرمز آف کانٹریکٹ مینشنڈ ان پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ناٹ ٹو بی ویریڈ. دیکھیں پراسپیکٹس ہے اس میں ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, بہت ساری باتیں ہیں اس میں, میٹرز ٹو بی اسپیسیفائڈ ہیں, رپورٹس ٹو بی سیٹ آؤٹ ہیں, اور جو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ہوتی ہے اس میں بھی میٹرز اسپیسیفائی کیے ہوتے ہیں اور رپورٹس سیٹ آؤٹ کی ہوتی ہیں. تو ان ٹرمز کو بدلا نہیں جا سکتا جب تک کہ آپ کمیشن سے اس کی اپروول نہ لیں. یہاں پہ آپ دیکھیے گا ا کمپنی شیل ناٹ ایٹ اینی ٹائم ویری دا ٹرمز آف کانٹریکٹ ریفر ٹو ان دا پراسپیکٹس اور اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ایکسپٹ سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف اور ایکسپٹ آن اتارٹی گیون بائی دا کمپنی ان جنرل میٹنگ. یہ اتنی ریسٹرکشنز کیوں لگائی جا رہی ہیں کہ اگر پراسپیکٹس میں کسی کانٹریکٹ کے ٹرمز کے متعلق ریفر کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے. یہ اگر آپ بدلیں گے تو دیر از رجسٹرار ٹو ٹیک نوٹس. تو اس کا پراپر پروسیجر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کا پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں اور کمپنی جنرل میٹنگ میں اس کی اپروول دے, پھر آپ اسے بدل سکتے ہیں, ادروائز نہیں بدلی جا سکتی. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز سول لائبلٹی آف مس اسٹیٹمنٹ ان پراسپیکٹس. یہ سول لائبلٹی آ جائے گی بھائی, اگر پراسپیکٹس میں آپ کو مس اسٹیٹمنٹ کرو گے تو سول لائبلٹی آ جاتی ہے. تو آئیے دیکھیں کیا کہتا ہے. سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف دس سیکشن ویئر اے پراسپیکٹر انوائٹس پرسنز ٹو سبسکرائب فار شیئر ان ڈیبینچرز آف اے کمپنی, دا فالوئنگ پرسن شیل بی لائبل ٹو پے کمپنسیشن ٹو ایوری پرسن ہو سبسکرائب فار or share any shares or debenture on the fate of the prospectus for any loss or damage he may have sustained by reason of any untrue statement including therein, namely. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر پراسپیکٹس میں کوئی مس اسٹیٹمنٹ آپ نے دے دی ہے, مس اسٹیٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آپ نے غلط دے دی, جو ٹرو اسٹیٹمنٹ تھی وہ کہیں کی کہیں رہ گئی, آپ نے ان ٹرو اسٹیٹمنٹ اس میں ایڈ کر دی. اب مس اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو وہ لوگ جو پراسپیکٹس کو ایشو کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کیا لائبلٹی آئے گی؟ کہہ رہا ہے کہ سول لائبلٹی ہے. دیکھیں ایک سول لائبلٹی ہوتی ہے, ایک کرمنل لائبلٹی ہوتی ہے. سول لائبلٹی جو ہوتی ہے یہ لیس ریگرس ہوتی ہے, کرمنل لائبلٹی جو ہوتی ہے یہ فل آف ریگرس ہوتی ہے.
सिविल लाइबिलिटी जब आती है तो वहां पर बात यह की जाती है कि आप कॉम्पनसेट करें। अब किसको कॉम्पनसेट करें? देखें, वो लोग जिन्होंने आपकी उन स्टेटमेंट्स के ऊपर बिलीव करते हुए कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की है या अदर सिक्योरिटीज ली, अब आपने उन्हें कॉम्पनसेट करना है कि भाई ये इस मिस स्टेटमेंट की वजह से आपको नुकसान पहुंचा, हम आपको कॉम्पनसेट करते। ये कॉम्पनसेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, कॉम्पनसेट जब कोई शख्स किसी शख्स को करता है तो किसी को पनिश करना मकसूद हरगिज नहीं है। एक फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसको डैमेज हुआ है 90,000 रुपए का और 4 साल गुजर गए। अब आपने उसको कॉम्पनसेट करना है, तो 90,000 प्लस जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट 4 सालों का आपने उसको पे करना है। तो बेसिकली आप उसको उस पोजीशन में लाए कि जिसमें वो होता अगर वो उसके साथ कोई आपने मिसकमिटमेंट या फ्रॉड ना किया होता। तो बेसिकली हमने उसको रिस्टोर कर दिया उसी पोजीशन में कि अगर फ्रॉड ना हुआ तो उसके पास जो पैसे हैं प्रिंसिपल अमाउंट होती और साथ 4 साल का इंटरेस्ट होता। तो जब आपने कॉम्पनसेट करना है तो कोर्ट जब कॉम्पनसेट करेगी तो उसे उसी पोजीशन में ले जाएगी कि जिसमें वो होता अगर उसके साथ फ्रॉड ना हुआ होता। तो ये जो सिविल लाइबिलिटी है ये कोई इतनी सीवियर नहीं है। मिस स्टेटमेंट की क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में इंप्रिजनमेंट तक बात जा सकती है कि बिहाइंड द बार जो है वो भेजा जा सकता है। सिविल लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है। सिविल लाइबिलिटी में सिर्फ कॉम्पनसेट करना है, रिस्टोर करना है उसी पोजीशन पे जिस पे वो होता अगर फ्रॉड उसके साथ ना हुआ होता। तो कौन से लोग हैं जो कॉम्पनसेट करेंगे? यहां कह रहे हैं कि एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये जो सिविल लाइबिलिटी आ रही है ये उन डायरेक्टर्स के ऊपर आ रही है कि जो डायरेक्टर्स थे उस वक्त जब प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ। Every person who authorized himself to be named and is named in the prospectus either as a director or as having agreed to become a director either immediately or after an interval of time. ये जो लाइबिलिटी यहां पे आ रही है वो ये है कि हर वो शख्स जिसने ऑथराइज कर दिया कि भाई मेरा आप नाम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में, वो भी जिम्मेदार होगा और वो भी कॉम्पनसेट करेगा। उसके बाद बात हो रही है एवरी पर्सन हु इज अ प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। तो ये सिविल लाइबिलिटी प्रोस्पेक्टस के जुमरे में वो हर प्रमोटर के ऊपर भी आ रही है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि एवरी पर्सन हु हैज गिवन कॉन्सेंट टू द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 55। ये जो अभी बात हमने की थी एक्सपर्ट्स की, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आ रही है कि अगर आपने कोई मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में दे दी है तो उसके वजह से आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी जो है वो इंपोज होगी। तो सिविल लाइबिलिटी किन के ऊपर आ रही है? डायरेक्टर्स के ऊपर, प्रपोज डायरेक्टर्स के ऊपर, या वो शख्स जिसने अपना नाम ऑथराइज कर दिया कि ठीक है आप मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो शख्स जिसने कॉन्सेंट एज एन एक्सपर्ट दिया है उसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो आ रही है। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू criminal liability for misstatement in prospectus. Where a prospectus includes any untrue statement, every person who signed or authorized the issue of the prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both, unless he proves either that statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe and did up to the time of the issue of a prospectus believe that the statement was untrue. यहां पर सिविल लाइबिलिटी में तो इतनी सजा थी ही नहीं, वहां पर तो बात हो रही सिर्फ कॉम्पनसेट कर दे। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी की बहुत बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आपकी मिस स्टेटमेंट को फ्रॉडुलेंट समझ लिया गया तो भाई आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो बात यह है कि प्रोस्पेक्टस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसमें सेकंड शेड्यूल है जो रिक्वायर कर रहा है कि ये मैटर्स टू बी स्पेसिफाई कर दें और ये रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट कर दें। इसमें एक्सपर्ट्स कॉन्सेंट है, एक्सपर्ट्स कॉन्सेंट शामिल है, और अगर कोई स्टेटमेंट आपने गलत दी है, कोई मिस स्टेटमेंट हो गई है, तो इसमें सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आ सकती है। तो बी केयरफुल while
giving prospectus while producing prospectus as an invitation to public for investment in shares or debentures of a company. I hope you have understood this topic. Now we are finished with the topic prospectus. Let me give you some quotation for the enhancement of your wisdom. یہ کہا جاتا ہے a judge is a law student who marks his own examination paper. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے میں انصاف ہونا ہے. انصاف کیسے ہونا ہے؟ اس کے لیے لا ہے, اور انصاف کرنا کس نے ہے؟ وہ کورٹ نے کرنا ہے. اور کورٹ میں انڈیویجول نیچرلی بیٹھا ہوگا. وہ جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ جج ہوتا ہے. اس کے سامنے لوگ بہت ساری ایلیگیشنز لے کے پیش ہوتے ہیں, اور وہاں پر ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے, ایک پلینٹف ہوتا ہے. جج صاحب جو ہیں وہ لا کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کرتے ہیں. تو جج بیسیکلی وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے جب امتحانی پرچہ رکھا جاتا ہے, امتحانی پرچہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پلینٹف اور ڈیفینڈنٹس ہیں, اور وہ جو ایگزامینیشن پیپر اس کے سامنے وہ پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ رکھ رہے ہیں وہ خود اس کو مارک کرتا ہے. تو جج کہا جاتا ہے جج از اے لا اسٹوڈنٹ ہو مارکس ہز اون ایگزامینیشن پیپر. تھینک یو ویری مچ.